नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की हमारी जो क्लास का आगाज़ है, कल वाला जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे, गुस्ले जनाबत, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। कल हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित गुस्ले जनाबत सीखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन का जो गुस्ले जनाबत है वो कैसा होता था। यहाँ पर आपके सामने एक पहले हदीस रखते हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने सर के बालों को बांध लेती हूँ तो क्या मैं गुस्ले जनाबत के लिए उन्हें खोलूं? और एक रवायत में गुस्ले हेज का जिक्र है, यानी एक और रवायत में गुस्ले जनाबत की जगह पर गुस्ले हेज का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डाल लो। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। ठीक है? यानी इस हदीस से हमें क्या मालूम होता है? मालूम होता है कि औरत ने अगर जो बालों की जो है ना वो शेप इस तरह की हुई है, जैसे हम जब बांधते हैं बालों को चुटिया बना लेते हैं, मींडियाँ कर लेते हैं उसके अंदर। पंजाबी में हम कहते हैं ना कि मीडियाँ करना, तो बालों को मींडियों की सूरत में बाँधा हो, तो गुस्ले जनाबत या गुस्ले हैज़ के लिए उन्हें खोलना ज़रूरी नहीं। लेकिन एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ले हैज़ के लिए मींडियाँ खोलने का हुक्म मनकूल है। ये उन्होंने ये कॉल उनका ये कॉल है कि गुस्ले हेज़ के लिए जो है वो इन मेंढियों को खोल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम गुस्ले जनाबत को कवर कर रहे हैं, तो हम गुस्ले जनाबत जो है उसी ही को देखेंगे कि गुस्ले जनाबत के लिए बालों को जो बाँधा हुआ है मेंढियों की सूरत में, तो उसको खोलना ज़रूरी नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाइज़ा और जुनबी के लिए मस्जिद में दाखिला हलाल करार नहीं देता। अब यहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया गया है, जबकि पिछली जो हदीस है वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मींडियों की सूरत में बाल बांधे हुए हैं, अगर खोलना जो है वो मुश्किल है या फिर ये कि नागुज़ीर है और आप खोल नहीं पा रहे या खोलना नहीं चाहते, तो सर पर 3 चुल्लू पानी डाल लेना चाहिए। 3 चुल्लू पानी से बालों की जड़ें जो है ना, जब सर पे डाल दी है ना, तो बालों की जड़ें और बाल सारे के सारे जो है वो गीले हो जाते हैं, तर हो जाते हैं। तो यूँ आपका जो गुस्ले जनाबत है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक एक चीज़ देखिएगा, अल्लाह ताला ने आजकल इतनी सहूलतें दी हुई हैं। उस वक़्त इतनी सहूलतें नहीं थी, आसाइशें नहीं थी। तो हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए ना, हो सकता है हमसे पानी सही ना ढले, तो हम जो है वो गुस्ल करते हुए, चाहे वो कोई भी गुस्ल है, बालों को खोल लेना ज़रूरी है। फिर ये कि तेल वगैरह लगे होते हैं, बाद में ये ना हो कि मौसम की वजह से स्मेल आए, तो बेहतर नहीं है कि हम लोग बालों को खोल लें और धो लें, चाहे वो गुस्ले जनाबत है, गुस्ले हैज़ है या नॉर्मल गुस्ल है, क्योंकि नॉर्मल गुस्ल में भी हम पाकी हासिल करते हैं। तो सफाई और तहारत का ख़्याल रखते हैं, तो हम अपने बालों को खोल के उसको अच्छे से धो लें, ताकि हम दिली तौर पर तसल्ली पा सकें कि हमारा जो गुस्ल है वो सही हो गया है। एनीवे ये जो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। बाकी ये है कि हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए कि हम अपने गुस्ल को जो है वो मुकम्मल करें, पूरी एहतियात के साथ करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई कसर बाकी ना रह जाए। यहाँ आ जाते हैं जी हज़रत अम्मा आयशा की रिवायत से, कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाइज़ा और जुनबी के लिए मस्जिद में दाखिला हलाल करार नहीं देता। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और इब्ने खज़ीमा ने इसे सही कहा है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हाइज़ा और जुनबी के लिए मस्जिद में क़याम जायज़ नहीं है। वाज़िया रहे कि ये हुक्म आम हालात में है, और अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए, तो फिर ये दोनों मस्जिद में जा सकते हैं। हाइज़ा के मुतालिक वो हदीस पेश नज़र रहनी चाहिए, जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाइज़ा होने के बावजूद उन्हें मस्जिद से मुसल्ला लाने को कहा।
اور جنبی کے متعلق قرآن میں ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، یعنی جنبی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا، البتہ مسجد میں سے گزر سکتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی اور راستہ نہ ہو تو حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ وہ مسجد میں جا کے کون سا بیٹھیں گے، نہ حائضہ عورت بیٹھے گی، نہ کوئی جنبی عورت یا مرد بیٹھے گا جا کر۔ لیکن چونکہ اگر کوئی راستہ گزرنے کا نہیں ہے کوئی اور، مسجد میں سے ہی گزر کے جو ہے وہ اپنے منزل کی طرف جایا جا سکتا ہے، یا گھر کی طرف جانا ہے یا گھر سے کہیں اور جانا ہے ضروری، تو کیا ہے کہ مسجد میں سے گزرنا ہے، وہاں پہ سٹے نہیں کرنا۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر حال میں دونوں کا مسجد سے گزرنا منع قرار دیتے ہیں، ممنوع قرار دیتے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق حائضہ اور جنبی کے لیے عام حالات میں مسجد میں قیام درست نہیں، البتہ بوقت ضرورت وہ مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ یہ جو مختلف یعنی کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب کہ سہولتیں اتنی زیادہ ہیں، جدید دور ہے، کوئی بھی راستہ مسجدوں سے نہیں گزرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی باہر والا شخص جو ہے وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ اس کنڈیشن میں ہے، جنبی ہے، یا کوئی خواتین میں سے جو ہے کوئی ہے، جیسے حالت حیض میں ہے، واش روم وغیرہ کی ضرورت ہے، ایسا قصبوں وغیرہ میں ہے، شہری آبادی میں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اب مسجدیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہ دور کا سفر اپنی سواریوں پہ کرتے ہیں، اور نزدیک کا جو سفر ہے وہ پیدل کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ مسجدوں سے گزرنا پڑے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاؤں اور قصبے وغیرہ وہاں پر راستے مسجد سے گزرتے تھے، یعنی میں جس گاؤں سے ہوں، یعنی میرا ننیال، میری امی میرا ننیال جس گاؤں سے ہے، وہاں پر میرے ننیال کے گھر سے تقریباً 4 گھر چھوڑ کے مسجد تھی، اور مسجد کے اندر سے ایک راستہ جاتا تھا صحن، یعنی جمعہ کی مسجد ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی تو وہ باہر والا صحن بھی بھرا ہوا ہوتا تھا نمازیوں سے۔ عام روٹین میں اندر والا حصہ جو ہوتا تھا نا، اندر والا صحن ہوتا تھا، اس میں نمازی ہوتے تھے، وہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن جمعہ کو باہر والا صحن بھی استعمال ہوتا تھا۔ وہ باہر والا صحن سرکاری اسکول بھی تھا، لوگوں کے گزرنے کی گزرگاہ بھی تھا، لوگ اپنے جو مال ڈنگر ہے اس طرف انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہاں پر آبادی بھی تھی، کھیت بھی تھے، فصلیں تھی، ڈیرے تھے لوگوں کے، ان کے مال مویشی تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کے کولو لگے ہوئے تھے گڑ وغیرہ کے، تو وہاں سے گزرتے تھے۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ کپڑے دھونے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے اس راستے سے گزرتی تھی۔ وہ سرکاری اسکول بھی تھا، صحن جو مسجد کا تھا، اور وہ لوگوں کی گزرگاہ بھی تھا، اور مسجد کا ایکسٹرا صحن بھی تھا، جہاں پہ جمعے والے دن جو ہے وہ پورا سرکاری اسکول جو ہے اس میں کلاسز تھی 5-6، تو وہ ساری کی چھوٹی کلاسز تھی برآمدوں کی صورت میں، وہ سارا کا سارا صحن اس میں کور ہوتا تھا، اور باہر دروازہ بھی باقاعدہ لگا ہوا تھا، جو مسجد کا بھی تھا، جو اسکول کا بھی تھا، اور اگلے سائڈ پہ بھی دروازہ لگا ہوا تھا۔ اتنا نقشہ اس لیے کھینچا تاکہ مختلف قصبوں اور گاؤں کا جو صورتحال پہلے کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو تب ایسا تھا، اب تو گاؤں اور قصبوں میں بھی ہر چیز الگ ہو گئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ ایسا کوئی معاملہ پیش آنے والا یا آیا ہے یا لوگوں کو آتا ہوگا۔ مسجدوں کی جو راستے الگ ہیں، دروازے الگ ہیں، ان کا سسٹم الگ ہے، گلیوں بازاروں کی الگ ہے، لوگوں کے گزرنے کی جو ہے وہ حالات الگ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم واضح طور پر ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر جا کر بیٹھنا نہیں ہے، حائضہ نے بھی نہیں، اور جنبی شخص مرد اور عورت نے بھی نہیں۔ اگر گزرنے کے لیے جو ہے وہ مجبوری ہو، گزرا جا سکتا ہے، لیکن وہاں بیٹھا نہیں جا سکتا۔ مسجد میں جا کر بیٹھنا، وہاں سٹے کرنا، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ جبکہ ہمارے 2 امام جو ہیں ائمہ اربعہ میں سے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ہر حال میں مسجد سے گزرنا ممنوع قرار دیتے ہیں، تو اس میں احتیاط بہتر ہے۔ ہم کسی سے بھی اختلاف نہیں کرتے، ہم صرف احتیاط کرتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو فالو کر سکے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کر لیا کرتے تھے، اور اس میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے بعد داخل ہوتے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملتے تھے، یعنی یہاں پر جو ہے
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں، لیکن اکٹھے، ایک دوسرے کے بعد نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مکمل بدن کو قابل سطر اعضاء سمیت دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، اور وہ مومن لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہی ہے میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جب ایک دوسرے کا لباس ہے، حکم آ گیا ہے، تو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کا ستر ہونا یا نہ ہونا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملکیت کی لونڈیاں، یہ پہلے معاملے تھے، کیونکہ جب غزوات ہوتے تھے، جب جنگیں ہوتی تھی، اور پھر بعد میں یہ چیز جو ہے ختم ہو گئی۔ اب غزوات نہیں ہے، اب جنگیں نہیں ہوتی اس طرح کی جس طرح کی پہلے جنگیں ہوتی تھی، اور اس میں مال غنیمت لوٹا جاتا تھا، اس میں جو خواتین ہوتی تھی، جو مرد قتل کر دیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے جنگ میں، یا پھر قیدی کر لیے جاتے تھے، لے آتے تھے ان کو قید کر کے، گرفتار کر کے، تو جو لونڈیاں بنا کر لائی جاتی تھی عورتیں، تو ان پہ ہوتا تھا کہ وہ حصے آتی تھی صحابہ کے، اور وہ انہیں اپنے گھر لے جاتے تھے، اور اس کے سلسلے میں بھی 3 حکم موجود تھے کہ فدیہ دے کر اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دو، ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، اگر وہ مشرکہ ہیں تو اس سے احتیاط کریں، اور لونڈیوں سے جو اسپیشل یعنی کہ میاں بیوی ریلیشن شپ، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ جیسا ریلیشن شپ رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ لونڈیاں رکھنا، اور یہ اس وقت کا تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا، تو اس لیے کیا ہے کہ یہ بات جو میں نے یہاں پر کی ہے لونڈیوں والی، حالانکہ یہ ٹاپک کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن کی اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اگر اہل تشیع میں سے یا کوئی بھی یہ بات کہے، آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے اور مائنڈ کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ جو ملکیت کی لونڈیاں ہیں یہ غزوات کے بعد لائی جاتی تھی گرفتار کر کے، اور ان کو صحابہ کرام کے حصے میں دیا جاتا تھا، جیسے مال غنیمت بانٹا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے 3 حکموں کو صحابہ کو بتا دیا تھا کہ آپ 3 یہ چیزیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اس لیے تم بالوں کو اچھی طرح دھویا کرو اور چمڑے کو خوب صاف کر لیا کرو۔ اسی ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے اسی کی مثل اسی کے جیسی جو ہے وہ ایک روایت ہے، اور اس میں ایک راوی مجہول ہے، تو اس میں جو ہے دیکھ لیجئے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت کے دوران جسم کے ہر حصے کو، حتیٰ کہ بال برابر جگہ کو بھی خوب اچھی طرح دھونا چاہیے، لیکن یہ دیکھیے گا ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جنابت کی وجہ سے غسل کرتے ہوئے ایک بال برابر جگہ بھی بغیر دھوئے چھوڑ دی تو اس کے ساتھ آگ سے اس طرح اور اس طرح کیا جائے گا، یعنی اسے روزے محشر سزا دی جائے گی، روزے محشر اسے سزا دی جائے گی۔ اگر یہ روایت صحیح ہو، ٹھیک ہے، اگر یہ روایت صحیح ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل جنابت کرتے ہوئے مکمل بدن کو اچھی طرح دھونا ضروری ہے، واللہ علم۔ اس کے علاوہ غسل جنابت کے دوران کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے یا سنت، اس میں بھی اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ یعنی کہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں عمل واجب ہیں، جبکہ مالکیہ اور شافعیہ نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے، یہ مسنون ہے، باقی واللہ علم بالصواب، اللہ تعالیٰ کو اس کا بہترین علم ہے، لیکن کیوں نہیں ہم جو ہے وہ اپنے غسل کو مکمل طور پر بہترین کرتے، افضل کرتے، ہم جو ہے وہ کلی بھی کریں، ہم ناک میں پانی چڑھائیں، ہم مکمل وضو کر لیں، اگر مکمل وضو نہیں کرنا تو جو ہمیں حکم دیا گیا ہے غسل سے پہلے کہ ہاتھ دھونا اچھے طریقے سے مل مل کے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو جھاڑنا، تو کیا ہم یہ چند سیکنڈ کا عمل کر کے تو پھر غسل کر لیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، تاکہ ہمارا مکمل وضو بھی ہو جائے، ہمارا غسل بھی ہو جائے، اور ہم اپنے جسم کو اچھی طرح مل کے دھوئیں۔ پانی کی قلت تو ہے نہیں کہ جی ہم نے تو جی 1 لیٹر پانی سے ہی غسل کرنا ہے یا آدھے لیٹر پانی سے ہی وضو کرنا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو ہم جب نہائیں گے تو ہم مکمل طور پر خود کو پاک اور صاف کرنے کی پوری کوشش کریں گے، بھلے وہ غسل جنابت ہو، بھلے وہ غسل حیض ہو،
یا وہ ایک نارمل جیسے ہم عام روٹین میں عام دنوں میں یا جمعے والے دن جو ہے وہ غسل کرتے ہیں. تو یہ جی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت سے ثابت، صحابیات سے اور امہات المومنین سے ثابت ایک ٹاپک تھا، کور کیا ہم نے اور کوشش کی کہ ہم اسے سمجھ سکیں. اور سمپلی اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے یہ بات اب جو خود کوٹ کرتی ہوں کہ کیوں نہ ہم بہتر طریقہ جو ہے وہ چوز کریں، ہم اپنے غسل کو شک و شبے سے پاک کریں کہ جی ہم جو ہیں وہ فلاں ہمارے امام ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے، اور جو فلاں امام ہے انہوں نے یہ حکم دیا ہم نے وہ نہیں کرنا. ہم کیوں نہ قرآن اور سنت کو پکڑے، ہم کیوں نہ سادگی کے ساتھ جو ہے وہ ہر کام کو کرے جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کی طرف سے جو حکم آئے وہ ہم تک پہنچایا کہ غسل جنابت یا غسل حیض ہو یا جمعہ کا غسل ہو اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو سمپلی کیا کریں گے، ہم وضو سے شروع کریں. غسل خانہ میں جانے سے پہلے، واش روم میں جانے سے پہلے، نہانے کی جگہ پہ جانے سے پہلے کیوں نہ ہم وضو کر لیں. ہم نے وضو کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم غسل کریں. ہم اپنے بالوں کو دھوئیں اچھے سے، جسم کو مل کے دھوئیں، اور اپنے واش روم کو، غسل خانہ کو، نہانے کی جگہ کو چھوڑنے سے پہلے ہم اپنے پیروں کو ایک مرتبہ احتیاط سے دھو لیں. چند چلو پانی ڈال کے، 2 چلو یا 3 چلو پانی ڈال لیں، یا تھوڑا سا پانی ڈبے میں لے اپنے پیروں پہ ڈال لیں تاکہ ہم ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہو جائیں کہ بھئی ہمارے پاؤں بھی صاف ہو گئے. ان پہ اگر کسی قسم کا کوئی چھینٹا یا پاؤں لگ بھی گیا ہے، جو کہ آلریڈی واش روم میں پانی موجود تھا، تھوڑا بہت زمین پر تھوڑا بہت لگا ہے، ہم نے اس کو بھی صاف کر لیا ہے اور اپنے نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں. ہماری احتیاط ہمارے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب لے کر آئے گی. ہماری سوچ، ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہماری نیتیں صاف ہوں گی، اللہ تعالیٰ بہترین اجر بھی دے گا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.